सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मैंने उन्हें कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आया कि हमारी फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज से ढाका में हथियार क्यों डलवाए। अगर वो पूरे मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेते तो अखंड भारत का आधा ख्वाब सच हो जाता, हमारे देश की सरहदों में वुसअत भी आ जाती। आप 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों को कैदी बना के ले आए, नामालूम पाकिस्तान उन्हें वापस लेगा या नहीं। अब तो वो आप पर महज खुराक वगैरह का बोझ बनकर रह गए। वो हंसने लगे। इनमें से जो ज़रा समझदार दिखाई देता था वो बोला, साहिब हम नुकसान में हरगिज़ नहीं बल्कि बहुत फ़ायदे में हैं। 90,000 पाकिस्तानी फ़ौज हमारी कैद में है। इस शिकस्त से बाकी मांदा मगरबी पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और आपको हम बहुत जल्द दिखा देंगे कि वो पाकिस्तान भी हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। मैं अजनाले का रहने वाला हूँ, फ़ौज में 9 साल से टैक रेजिमेंट में हूँ। हम शरणार्थी हैं और पेशावर के रहने वाले हैं। मेरे सुरगबाशी पिता भी फ़ौजी थे जो 65 ईस्वी की जंग में अमर हो गए। वो कहा करते थे कि मशरक़ी पाकिस्तान के मुकाबले में मगरबी पाकिस्तान को फ़तह करना आसान है, इसलिए कि मगरबी पाकिस्तान के मगरब में अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है। आधे से ज़्यादा कश्मीर पर हमारा कब्ज़ा है जहाँ हम बुलंदी पर हैं। हमने इसी मकसद के असूल के लिए 65 ईस्वी में मगरबी पाकिस्तान में जंग लड़ी थी कि अफ़गानिस्तान अटक तक आगे बढ़कर कब्ज़ा कर लेगा और अपने बॉर्डर से आगे बढ़कर हम गुजरांवाला तक का इलाका फ़तह कर लेंगे। इधर कश्मीर से हमारी फ़ौजें गुजरात, मीरपुर और मर्री के रास्ते आगे बढ़कर सारे पाकिस्तान का त्यापांचा कर देंगी। पाकिस्तान की फ़ौजें बैक वक्त 3 महाज़ों पर लड़ने के काबिल नहीं। इसके मुकाबले में मशरक़ी पाकिस्तान में दरियाओं की बहुतात और दलदली इलाकों की वजह से लड़ना और फ़तह करना ज़्यादा मुश्किल है। फिर बर्मा भी हमारा ऐसा दोस्त नहीं जो उस वक्त हमारी मदद करे। अब मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौजियों से हथियार डलवाकर और कैदी बनाकर हम उन्हें अपने देश में ले आए। मशरक़ी पाकिस्तान से हमारा फ़ौजी मुआहदा है कि वो 20 साल तक 2 डिवीज़न में ज़्यादा फ़ौज नहीं रखेगा। हमारे ज़ेर एहसान मुजीबुर रहमान की वहाँ हुकूमत है। अब मगरबी पाकिस्तान की फ़ौज हमसे लड़ने से पहले 100 बार सोचेगी कि भारत के इलाके में 90,000 मुसल्लह फ़ौजी कैद में हैं और अनकरीब आपको हम एक और बड़ी फ़तह की खबर देंगे। शराब के नशे में उसने खासी वाही तबाही बकी और मैं सोच रहा था कि महज चंद हज़ार गैर मुल्की मुसलमान फ़ौजियों के बलबूते पर 1000 साल तक हुकूमत करने वाली कौम को ये 1000 साला ग़ुलाम कौम का फ़र्द ऐसे बढ़ चढ़ कर ललकार रहा है। अपनों की गद्दारी की वजह से एक शिकस्त ने हमारी 1000 साला फतोहात और हुक्मरानी की दहशत को चूर चूर कर दिया था। जोश से मेरा खून तो बलने लगा था कि बोतल को तोड़ कर उसके टुकड़े से इसे जहन्नम वासिल कर दूँ, लेकिन मुसलहत और हसूल मकसद की वजह से मैं ना सिर्फ खामोश रहा बल्कि उसका इन बढ़कों में साथ भी देता रहा। बात अब जंग की तरफ आ चुकी थी तो मैंने पूछा कि मशरक़ी पाकिस्तान को जो तुम्हारे सुरगबाशी पिता के कहने के मुताबिक फ़तह करना मुश्किल था, तुमने इतनी आसानी से क्यों कर फ़तह कर लिया। उसने कहा कि जिस मुल्क का सदर शराबी, कबाबी और ज़ानी हो, जंगी इलाके का कोर कमांडर बजाय जंगी चालें सोचने के रुकैया हॉस्टल ढाका में रिहाइश पजीर लड़कियों को जबरन उठवाता हो और जिसकी वजह से 2 दर्जन से ज़ायद लड़कियों ने 2 मंजिला छत से कूद कर इज्तिमाई ख़ुदकशी की हो, जिस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ना हो, उसे शिकस्त नहीं होगी तो और क्या होगा। वो फ़ौजी पढ़ा लिखा और जंगी मालूमात पर ख़ासी दस्तरस रखता था। मैंने उसकी गुफ्तगू की बड़ी तारीफ़ की। नशे में होने की वजह से एक और सिविलियन से अपनी तारीफ़ सुनकर वो खुशी से फूल गया और कहने लगा कि हमारी सरकार गैर मुल्कों से जो असलहा लेती है वो ख़ासी छान फटक कर और अपने अवलीन मकसद के असूल के लिए कारामद जान कर लेती है। रूस हमारा सच्चा दोस्त है। जंग से ऐन कबल उसने हमारे साथ दिफाई मुआहदा किया। यूएनओ में कश्मीर के मसले को हमेशा वेटो किया। 62 ईस्वी में चीन के साथ हमारी जंग महज हमारी एक चाल थी कि अमरीकी असलहा मुफ्त में मिल सके। रूस से दोस्ती के बावजूद हमने सिर्फ किसी एक मुल्क से अपने हथियारों के असूल की वाबस्तगी नहीं रखी। हमने बरतानिया, फ़्रांस, पोलैंड और यूगोस्लाविया से भी हथियार लिए। उसने कहा कि 65 ईस्वी की जंग के बाद रूस ने हमें मिसाइल बोट्स दी जो हमने फ़ौरन ही ले ली। वैसी ही मिसाइल बोट्स चीन ने पाकिस्तान को देनी चाहिए, जिसे पाकिस्तानी नेवी के आला सतही टीम ने लेने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि इनमें
افسروں اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ الگ نہ تھے بلکہ ایک ساتھ تھے۔ اپنی روسی میزائل فورس نے ہی پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر کے چند لمحوں میں ٹکڑے کر دیے۔ فرانسیسی AMX-13 کی گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر ہے۔ PT-76 قسم کے پانی میں تیرنے والے ٹینک فرانس نے بھی بنائے ہیں، لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے اور امریکہ خود غاصب ہے۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر اقوام یورپ نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی کے بعد مختلف 51 ریاستوں میں بڑھ کر حکومت کرنے لگے اور ریڈ انڈین کو پریزرویشن تک محدود کر دیا، اور آج ریڈ انڈین صرف فلموں یا قومی تہواروں پر سیاحوں کا دل بہلاتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹریز لگائیں اور بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنائے گئے، جبکہ پاکستان ایک جیپ تک نہ بنا سکا۔ اس کی یہ باتیں خنجروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں، لیکن میں خاموش تھا۔ وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بول رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے آئینہ دکھا رہا ہے، اور ان سطور میں میں وہی آئینہ قوم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی ہے، اور اس کے عزائم بھی وہی ہیں۔ پرتھوی اور اگنی میزائل کے اس کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک ہے جس نے اس آدھے پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دعائیں دیتا ہوں، جس نے وطن کی محبت میں انت تک محنت کر کے جان کی پرواہ کیے بغیر اور اربوں ڈالر کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، ورنہ بھارت تو 74 عیسوی میں ایٹمی دھماکہ پاکستانی سرحدوں کے قریب کر چکا تھا۔ ہمارے نیوکلیئر پاور بننے کی وجہ سے ہی بھارت تلملا رہا ہے، ورنہ اس نے تو مغربی پاکستان کو بھی سابقہ مشرقی پاکستان کی طرح ترنے والا سمجھ لیا تھا۔ اپنی طرف سے بھی چند سطور پیش کرتا ہوں۔ پاکستان جیسا معاشی طور پر تقریباً دیوالیہ ملک قرض لے لے کر جو عیاشی کر رہا ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ حکومت جو گاڑیاں منگواتی ہے وہ مرسڈیز 550 اور بلٹ پروف ہوتی ہیں۔ کیا سویڈن کسی اور دنیا کا ملک ہے جہاں کا وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جاتا ہے، جس کی بیوی لوکل بسوں میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے جاتی ہے؟ ویتنام کا جہانی صدر ہو چی منہ کھڑامے پہن کر غیر ملکی وفد سے ملتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی سال بھر کی تنخواہ ملکی خزانے کو دے دی تھی اور جوتے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ وہ صدارتی محل کے باغ میں ایک جھونپڑا بنوا کر اس میں رہائش پذیر تھا، اس لیے کہ اس کا ملک صدارتی محل کے اخراجات پورے کرنے کا متحمل نہ تھا۔ اپنے ہمسایوں کی طرف ہی دیکھیے، تیل اور معدنی وسائل سے مالا مال ایران امریکہ اور یورپی ممالک کی پابندیوں کے باوجود نہ صرف زندہ ہے بلکہ خوشحال بھی۔ میں نے خود سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کو تہران کے ہماشیرٹن ہوٹل کی لابی میں 2-3 ساتھیوں کے ہمراہ سنیکس کھاتے دیکھا تھا، اور مجھے انتہائی تعجب ہوا کہ نہ تو پولیس نے ہوٹل کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی فرد وہاں موجود تھا۔ ہوٹل کے باہر ایک سیاہ کار کھڑی تھی، مرسڈیز 200، جس پر ایران کے قومی اور صدارتی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک ڈرائیور تھا اور ایک باوردی فوجی، غالباً ملٹری سیکٹری۔ نہ ٹریفک روکی گئی اور نہ کوئی اور حفاظتی بندوبست تھا۔ عام لوگوں کی طرح وہ ہوٹل آئے، کھانا کھایا، بل ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ تہران میں کئی شاہی محلات ہونے کے باوجود صدر مملکت ایک عام سے 4 کمروں کے مکان میں رہتا تھا۔ دوسری طرف بھارت میں دیکھیے، آزادی اور خود مختاری کے 50 سال گزرنے کے باوجود وہاں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، سنجے گاندھی ایک عام سی پرائیویٹ کوٹھی میں رہتے تھے۔ وہاں کوئی نیا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ انگریزوں کے دور کا پارلیمنٹ ہاؤس ہی زیر استعمال ہے۔ نیا صدارتی محل بھی کوئی نہیں بنا۔ راشٹرپتی بھون یعنی صدارتی رہائش گاہ انگریزوں کے دور کا وائس ریگل لاج ہے، جو کسی طرح بھی لاہور کے گورنر ہاؤس اور کراچی کے سابق گورنر اور صدر کی رہائش گاہ سے بہتر نہیں۔ وہاں صدر ہو یا وزیر اعظم، غیر ملکی سربراہ ہو یا کوئی VIP، سب بھارت کی بنی ہوئی ماروتی یا ہندوستان نام کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ وہاں سرکاری ٹریفک گزرتے وقت عوامی ٹریفک روکی نہیں جاتی۔ صرف ایک سوال جس کا جواب آپ کا دل اور ضمیر دے سکتا ہے، آزادی کے 52 برسوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور بھارت نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اس حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ BA ہے اور عنقریب اس کی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی جنرل نالج اور تاریخ سے وابستگی کی وجہ سے میں نے اسے اپنے مطلب کی بات نہ پوچھنے ہی میں عافیت سمجھی۔
اسی اثناء میں کل والے کلرک صاحب بھی تشریف لے آئے اور میں ان سے معذرت کر کے کل والے کلرک کے ساتھ جا بیٹھا تاکہ ADOS کے کلرک کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس حوالدار کو میرے متعلق اگر کوئی شک ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ آج کی شام بھی مجھے بیکار جاتی دکھائی دی۔ اب تک میری اتنی ہی کامیابی تھی کہ اس شراب خانے میں جانا پہچانا جاتا ہوں۔ اگلے دن میں نے ADOS کے دفتر میں کچھ وقت گزارا اور ہوٹل واپس لوٹ آیا۔ آج کی شام میرا ارادہ تھا کہ میں کسی دوسرے شراب خانے میں جاؤں۔ شام کے 6 بجے کے قریب میں رکشہ لے کر چل پڑا اور ایک دوسرے شراب خانے میں داخل ہو گیا۔ اس شراب خانے میں نے فوجیوں کی خاصی تعداد دیکھی۔ سکھ ہو اور شراب پی رہا ہو تو اس سے کوئی بات اگلوانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پھر پنجابی زبان بھی ان کے قریب ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں سستی قسم کی شراب مہیا تھی۔ میں نے اسی کی بوتل منگوا لی۔ کوئی خالی میز نہ تھی، لہٰذا ایک ٹیبل پر جہاں 4 سکھ بیٹھے پی رہے تھے میں نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پنجابی میں پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں۔ 2-3 سکھ بیک وقت بولے جم بیٹھو جی، اور میں نے چند منٹوں میں ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ پنجابی زبان نے ہمیں بہت جلد بے تکلف کر دیا۔ میں نے مزید 2 بوتلوں کا آرڈر دیا۔ انہوں نے بہت انکار کیا اور کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن میں نے 2 بوتلوں کا آرڈر دے ہی دیا تھا۔ میں نے مختصراً انہیں بتایا کہ میں بمبئی سے کسی کام کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں پنجاب کی چوپڑا فیملی سے ہوں اور میری مادری زبان پنجابی ہے اور ہم دراصل لدھیانہ کے رہنے والے ہیں۔ در حقیقت میرا ننیال بھی تقسیم ہند سے قبل لدھیانہ میں رہتا تھا اور میں نے لدھیانہ کے محلوں اور سڑکوں کے نام یاد کر لیے تھے۔ بمبئی میں تو سب بمبئی کی مخصوص اردو نما ہندی بولتے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہاں ٹھیٹھ پنجابی میں بات کر رہے تھے اور مجھے اپنے ہم زبانوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ بس جی پھر کیا تھا کہ چاروں سکھ جے نونہال اور ست سری اکال ہو گئے۔ اب جو باتیں شروع ہوئیں تو میں نے ان کے گلاس لبالب بھر دیے۔ پانی ملائے بغیر سردار صاحبان انہیں ڈکار گئے۔ میں نے پھر گلاس بھرے۔ میری خواہش تھی کہ یہ جلد نشے میں ہو جائیں تو میں ان سے اپنے مقصد کی باتیں جان سکوں۔ جب انہیں اچھی خاصی چڑھ گئی تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کتنے عرصے کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں؟ ان میں سے 2 کی وردیوں کے نشانات سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی رجمنٹ سے تھے، باقی 2 مختلف رجمنٹوں سے تھے۔ ایک رجمنٹ کے 2 سکھوں نے کہا کہ وہ 3 ماہ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور صرف 25 دن کے بعد ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ صرف 3 ماہ میں ٹینک چلانے کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، نئے رنگ روٹ کے لیے تو ٹریننگ بہت وقت لیتی ہے، ہم تو نئے ٹینکوں کی ٹریننگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ نئے ٹینکوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو ہمارے پاس روسی ٹینک ہیں۔ وہ نشے میں جھومتے ہوئے کہنے لگا کہ باؤ جی، جیسے موٹروں کے ماڈل ہر سال بدلتے ہیں لیکن نام وہی رہتا ہے، اسی طرح سال 2 سال بعد نئی قسم کے ٹینک بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو روسی ٹینک ہیں۔ وہ کہنے لگا بے شک ہمارے پاس T سیریز کے ٹینک ہیں اور اب نئے T سیریز کے ٹینک آئے ہیں۔ شراب کے نشے میں اس نے T سیریز کے نئے ٹینکوں کے نمبر بھی بتا دیے۔ میں نے فوراً ہی یہ نمبر ذہن میں محفوظ کیے اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیا ٹریننگ ختم کر کے اپنے ریجیمنٹل سینٹرز میں جائیں گے یا چھٹی پر گھر جائیں گے؟ جواب آیا کہ پہلے ریجیمنٹل سینٹر میں جائیں گے اور پھر وہاں سے جہاں ریجیمنٹ ڈپلائے ہوگی۔ میں نے کہا سردار جی، میں چائے کا کاروباری آدمی ہوں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں خود کو بھی نشے میں چور چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا کوئی سوال انہیں شک میں نہ ڈال دے۔ اسی سکھ نے کہا بھولے بادشاہو، ہر انفنٹری ڈویژن کے ساتھ 1 یا 2 ٹینک ریجمنٹس ہوتی ہیں۔ جس انفنٹری ڈویژن کے ساتھ ہماری ریجمنٹ منسلک ہے وہ فاضلکا ہیڈ ورکس کے قریب ہے۔ اس نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ آرٹلری والے پہلے ہمارا راستہ صاف کرتے ہیں اور پھر کبھی ہم ٹینک والے آگے اور انفنٹری والے پیچھے، اور کبھی انفنٹری والے آگے اور ہم پیچھے، یوں دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ یوں میں نے باقی تینوں سے بھی خاصی اچھی معلومات حاصل کیں کہ T57 کے علاوہ اسی سیریز کے جدید روسی ٹینک اور فرانسیسی AMX 13 اور PT76 ٹینک بھی مغربی پاکستان کے بارڈر پر متعین انفنٹری ڈویژنز کے ساتھ منسلک ہیں۔ جو تفصیلات میں نے حاصل کیں وہ بے وجوہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال بہت کارآمد معلومات حاصل ہوئیں۔ میں نے ان کے کھانے کا آرڈر دیا اور رات 11:30 بجے ہم اگلے روز پھر ملنے کا وعدہ کر کے اپنی اپنی راہ پر چل دیے۔ میں نے ہوٹل پہنچ کر
ان سب اہم معلومات کو اپنے کوڈ میں درج کر لیا۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی اور میں بہت خوش تھا۔ اگلی شام مزید معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنا کے سو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی پہلی مفصل رپورٹ ایسی بھیجوں کہ میرے سینئرز خوشی سے اچھل پڑیں۔ اگلی صبح جب میں نے گزشتہ رات کی معلومات کا دوبارہ جائزہ لیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کامیابی بہت معمولی تھی۔ میں اب تک صرف 3 ریجمنٹوں کے متعلق جان سکا تھا۔ اول تو مجھے انشرابی سکھوں سے حاصل شدہ معلومات کا موازنہ کرنا تھا تاکہ میری رپورٹ شک و شبہ سے بالا تر ہو، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجھے نہ صرف ان ریجمنٹوں کے متعلق معلومات حاصل کرنی تھیں جو 71 عیسوی کی جنگ کے بعد یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے جا چکی تھی، بلکہ ان 3 ریجمنٹوں کے علاوہ وہاں جو دوسری ریجمنٹس ٹریننگ لے رہی تھیں ان کے متعلق بھی مکمل جانکاری حاصل کرنی تھی۔ جب میں نے اپنے پورے مشن کا جائزہ لیا تو یہ معلومات بہت معمولی محسوس ہوئیں۔ احمد نگر میں زیر تربیت ریجمنٹس صرف 3 ماہ میں ٹریننگ مکمل کر کے واپس چلی جاتی تھیں۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی نئی ریجمنٹس کے جوان وہاں پہنچ جاتے تھے، اور یہ سلسلہ 71 عیسوی کی جنگ کے بعد مسلسل جاری تھا۔ اس سلسلے کی کڑیاں شروع سے ملا کر ایک مفصل رپورٹ تیار کرنی تھی۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو اس ٹریننگ کا ذمہ دار تھا، اس کے دفتر میں یا ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں یقیناً کوئی ایسی فائل ہونی چاہیے تھی جس سے مجھے تمام معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ احمد نگر ایک طرح سے ٹرانسٹ کیمپ کی طرح تھا، اور وہاں آنے والوں کی فائل یا معلومات مجھے اول دونوں ہیڈ کوارٹرز کے دفاتر سے، دوم کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر سے، اور سوم لنگر سے ملنے کی امید تھی۔ میں نے ان تینوں ذرائع میں سے کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کا انتخاب کیا، کیونکہ ڈویژن اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں 20 دیگر کام ہوتے ہیں، جبکہ کیمپ کمانڈنٹ صرف وہاں آنے والوں کی رہائش، آمد، واپسی اور خوراک کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق مجھے اس دفتر سے معلومات سے بھری ایک مکمل فائل ملنے کی امید تھی۔